अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान की जीत ऑलमोस्ट यकीनी नजर आ रही थी, वो प्लेट में रख के हमने ऑपोजिशन को दे दिया। वो मैच हम 10, 20, 50 रन से नहीं 90 रन से हारे और सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है वेस्ट इंडीज ने, जो हमारे लेवल की ही टीम है। उसके खिलाफ इतनी बेबसी, एक और दिन एक और शर्मनाक शिकस्त, ये सिलसिला अभी काफी सालों से चलता ही जा रहा है। खैर जी हाँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो। काफी दिनों के बाद आप शो में आए हैं और ऐसा मौका है जो हम सोच रहे थे कि शायद अच्छा हो जाए, क्योंकि टीमें भी बराबरी की थी, पोजीशन भी पाकिस्तान की अच्छी थी, लेकिन ये जो हमारा एक जिसे कहते हैं ना सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया है कि हम कर सकते हैं। कल कोई ऐसी मुसीबत नहीं आ रही थी इस पिच पे, बट ये एक जहन में सवार कर लेना कि चौथी इनिंग में बारी करना बहुत मुश्किल है और ये स्कोर बहुत ज्यादा हो गया है, जबकि 2 दिन पड़े हुए थे। कैसा देखते हैं इस शिकस्त को? देखिए, आपकी पहली ये बात तो मैं आपका अपने व्यू जरूर है, वो हमारे बराबर की टीम नहीं है। एक्चुअल मैं आपको सच बताऊं, हम उनसे बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपको वो पाकिस्तान में हरा के गए अपनी जगह, लेकिन हम उनसे बेहतर हैं। ऑन पेपर उठा के आप देख लें तो हम उनसे बेहतर नजर आ रहे हैं। उनकी हालत तो आप देख लो कि हमारे यहाँ तो जब टेल आती थी तो हमारा हर आदमी बॉल छीनने के चक्कर में होता था हमारे टाइम में कि किसी तरह हम बॉल लेके और सफाया कर दें, तो वो नीचे से रन हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मैं खुद, मुझे अफसोस भी है। देखें ना, इतनी हम बातें करते रहे, मगर एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमने कहा कि आज ये हो जाएगी। भले से हमें लोग बाद में, जाहिर है हम इतनी बातें करते हैं तो बाद में हमें उड़ाया जाए या कुछ कहा जाएगा ज़रूर, लेकिन आई थिंक मुझे काफ़ी अफसोस इस वजह से है कि आप इतनी अच्छी पोजीशन पे होके और फिर अगेन आपने अपनी वो रिवायत जो है ना उसको बरकरार रखा। बिल्कुल सही है। जरा तजुर्बा टेस्ट का ये जो स्कोर कार्ड है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा और जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज मैनेज टू स्कोर 311 फॉर 10। ये याद रहे कि ये 194 फॉर 3 से 311 पर इनको आउट करना एक बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तानी बॉलर्स की। दूसरी इनिंग में जहां मौका, पाकिस्तान की पहली इनिंग में जहां मौका था पाकिस्तान के पास कि आप 100-150 की लीड ले सकते थे, पाकिस्तान 282 पर आउट हो गया। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 181 किया, इनकी टेल अटक गई, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ होता है कि हम वाइंड अप नहीं कर पाते इनिंग का, और फिर जब अपनी बारी आती है तो बहुत फौरन ही वाइंड अप हो जाता है। तौसीफ भाई, 90 रन से हारे, बिल्कुल एंड में जाके तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी ये सोच ही नहीं रहा, जीत का जहन में ही नहीं है। देखिए, एक तो पहली जो बात आपने की ना कि हम जहाँ पर हमें लीड लेनी चाहिए थी वहाँ हम बिल्कुल गिर गए, और शुरू से यही बात हो रही थी कि वेस्ट इंडीज़ ने जब बैटिंग की है और फिर 1 घंटे का खेल जितना हमने पहले देखा, हमें अंदाज़ा हो रहा था कि 4th डे प्रॉब्लम होगी। चलो, हमें तो हो रहा था अंदाज़ा, लेकिन उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि भाई पिच में वेयर एंड टेयर थोड़ी है ज़रूर। ऐसा नहीं है कि रन नहीं बन रहे, 300 रन तो बने ना, आपने भी 280 उनको मतलब करने दिए, हमने खुद ने किए, तो मतलब 30-35 की रन की लीड तो यहाँ पे 70 रन की है अगर आप ऑनेस्टली देखें। अच्छा, उसमें यही है कि देखें उनकी बॉलिंग में भी आप अगर बहुत कहें कि हमारी स्पीड नहीं निकल रही थी, हमारे पास ज़्यादा 128-130, उनके भी कोई बहुत तेज़ बॉलिंग उन्होंने नहीं की है, और उन्होंने पहली इनिंग में बहुत इतनी ख़राब बॉलिंग की है जिसकी वजह से रन्स बन गए। वरना अगर जिस लाइन पे बाद में उन्होंने बॉलिंग शुरू की है, जैसे जस्टिन ग्रीव्स बीच में आए और उसने आते ही 10 ओवर में 5 आउट आपके कर दिए थे, मेड इन कराए, गेम चेंज, तो मेरा ख्याल है गेम चेंज किया। लेकिन फिर हमें एक मौका जो है बॉलिंग ने आपको दिया, और मेरा ख्याल है कि ये 2 मौके हमें जो है बॉलिंग ने दिए, आपने उसको अवेल नहीं किया, बैटिंग ने खास तौर पे आपकी अवेल नहीं किया उसको, और नतीजा ऐसा भी मैं नहीं सोच रहा था कि ऐसा होगा। आप हमेशा की तरह आपने जो पिछले 3-4-5 टेस्ट से हम देख रहे हैं कि आप टेल के आगे बेबस हो जाते हो, लेकिन वहां मैं थोड़ा सा, देखें कप्तानी की बात जरूर करनी चाहिए, थोड़ा सा मैं इसलिए कहूंगा कि देखें जब कुछ नहीं हो रहा, देखें
جب جو ہے عباس اور بابر کھیل رہے تھے تو وہ لمبا لے کے چلے گئے, یعنی کافی 20-25 انہوں نے بنایا اور یہ آگے جا رہے تھے. انہوں نے فرسٹ سے اسپنر کو بلا کے جو ہے تھوڑی سی بولنگ کرا کے دیکھا. اس وقت آپ تھوڑی تو چینج کرو نا. یہی چیز تو ہمارے یہاں ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا چینج کرو, کچھ ایسی چیز کرو جس سے کہ آپ نے فاسٹ بولر سے کرا کے آگے بال کرتا تھا خرم اور وہ سامنے چھکا. ایک آدمی کی کمزوری آپ کو ویسے بھی پتا چلتی ہے کہ وہ کہاں جو ہے اٹیک زیادہ کرتا ہے. دیکھیے آؤٹ جو ہوا نا وہ سلور ون پہ آؤٹ ہوا, تو آپ چینج تو تھوڑا کر کے دیکھو یار. وہ پرابلم ہمیں جو ہے نا وہ 80 رنز ہمیں کھا گئے. ٹھیک ہے, بابر اعظم کیپٹن آف پاکستان ٹیم, ان کا یہ ماننا ہے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا, ہم نے کچھ دن اچھی کرکٹ کھیلی لیکن بیٹنگ جو ہے وہ توقعات پر پورا نہیں اتری. ان کا کیا کہنا تھا, لیٹس ہیو اے لک. Yes, result in our hand, but last 3 days we are playing good cricket. But today, as a batting unit, we are not up to the mark. Back-to-back wicket and batting fails. So I think we are working on that thing. Inshallah, we cover next matches. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ توقعات پہ پوری نہیں اتری. ٹھیک ہے, وہ ہم مانتے ہیں. ہمارے جیسے میں نے شروع میں کہا, ہمارے بیٹرز جو ہیں وہ کنڈیشن اور اس سے زیادہ سچویشن سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے. بٹ بابر سے تو رن ہو رہے تھے, وہ کھیل بھی رہے تھے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایز اے سینئر اینڈ ایکسپیرینس بیٹر اگر آپ اوور کی پہلی بال پہ سنگل لے کے ٹیل کو ایکسپوز کر دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے تو میچ ختم ہو گیا. دیکھیے مائنڈ میں تو یہی تھا کہ آپ کا گیا میچ گیا آپ سے, آپ اور کوئی بھی کیا, آپ بھی نہیں سوچ رہے تھے, میں بھی نہیں سوچ رہا تھا. وہ تو اتنے آگے چلے گئے, ہم نے تو فکر ہوئی. آپ نے بابر کی بات کی, اس سچویشن کے حساب سے اس کو بھی وہ ڈھیلا کہوں گا اسے, کہ وہ تو نظر آ رہا تھا کہ وہ 1 رن لے کے اور ادھر جانا اور ادھر آنا. یہ تو کئی بار ایسی چیز ہوئی ہے, ہم نے اپنے ٹیلنڈر کو آگے چھوڑ دیا کسی کے پیچھے. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ آپ وہ اگر ون ڈے ہوتا تو شاید وہ چلا ولا کے کچھ جو ہے نا رنس ہونے کی. یہاں مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنی آرام سے اس کے جو مڈل میں جو شاٹ کھیل رہا ہے. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ کا 3 نمبر پہ بیٹنگ کرنے آیا اور اس نے آن کے جو ہے اس کو سامنے گیند نظر آ رہی ہے, چوکے مار رہا ہے, باقیوں کو کیوں نظر نہیں آ رہی یہ چیز کہ کس طرح ہمیں کھیلنا ہے. ایک تو میں بیٹسمین نہیں ہوں, لیکن جس طرح امام آؤٹ ہوئے, جس طرح وہ اویس آؤٹ ہوا, آپ ضرور فالو کریں ہر چیز کو, آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کریں. آپ کا بیک لفٹ اتنا اونچا ہے تو آپ کہاں سے, آپ بچ ہی نہیں سکیں گے, ماری جائیں گے. آپ کو میں نہیں کہتا ان کو کہ آپ ضرور کریں. یہاں پر اگر یہ والی بال چھوڑنے کی ہوتی تو چھوڑ سکتے تھے نا. اس میں پتہ ہے ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہی ہے, لیفٹی والی اینڈ پہ وہاں گیند زیادہ کک کر رہا تھا سب کو. دیکھیں رضوان کے پاس تو ہمیں پتا ہے نا شارٹس بھی لمیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ آ جاتے ہیں, آغا تو ٹیل کے ساتھ اچھا کھیلتے رہے ہیں. کل ان کا شاٹ دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے, سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور آنیسٹلی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پیس سے ہی جو ہے بھاگ گئے ہیں. بھاگنے مین کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کبھی پیڈ پہ لگ رہی ہے کبھی کہیں. باقی سب کو بھی ایسا ہی ہو رہا تھا, ایسا نہیں ہے. جو ہمیں نظر آیا شان نے جس وہ تو آپ کا شان اگر نہ کرے تو میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ تو گئے تھے بالکل ہی. شان نے جس طرح کے, اور شان لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک کیچ یہ چھوٹا, ہمارے بڑے بہت لوگ کہہ رہے ہیں محترم لوگ باتیں کر رہے ہیں ایسے. ارے میرے بھائی اس پچ پہ آپ اٹیک نہیں کرو گے, اس ٹائپ کی اس پہ مارنا ہی ہے. آپ چھوڑ کے سروائیو کر ہی نہیں سکتے. لیکن شان نے اپنی تھوڑی گیم چینج کی ہے. What goes wrong in the second innings with everybody? ہمارے یہاں جو پہلی اننگ میں رن کرتا ہے وہ دوسری اننگ میں نہیں کرتا. یہ ابھی کی بات تو نہیں ہے نا, ہمیشہ سے چل رہا ہے. اگر ہم اسکرین پہ سیکنڈ اننگ کی ایک سمری دکھا سکیں تو وہ بھی آ جائے گی. جو ہماری پہلی وہ امام کی گری, 5 رن پہ پہلا آؤٹ ہوا. اذان اویس 21 پر 2, سلمان آغا 25 پر 3, رضوان 46 for 4. پھر اس کے بعد عامر جمال آؤٹ ہوئے, 50 پر 5ویں وکٹ آپ کی گری. اس کے بعد علی عثمان, پھر شان مسعود. اوبویسلی شان کو تو بال بھی لگی ہوئی تھی تو یو کانٹ بلیم ہم فار دیٹ کہ وہ اتنے, میں تو کہتا ہوں بھیجنا بھی نہیں چاہیے, بھیجنا بھی ظاہر رسک لینے کے برابر تھا. پھر خرم شہزاد, پھر محمد علی اور عباس, انہوں نے تو اینڈ میں کافی ساتھ بھی دیا, جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کیا. لیکن
یہ سچویشن جو ہے یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہی. پاکستان پچھلی 14 لاسٹ اپنی اننگز میں 5 وکٹیں 100 سے کم رن پہ گئی ہیں. دیکھیے بابر کا یہ کہنا کہ بیٹنگ کا جو بارے میں جو انہوں نے کہا تو آج پہلی دفعہ تھوڑی ہوئی ہے, یہ تو چلی آ رہی ہے. کیا ہوتے ہیں اس میں یہ بات کہہ کے تو میرا خیال ہے ضائع کرنے والی بات ہے. کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. اب مجھے یہ فکر ہے کہ اب ظاہر ہے ہمارے کھیلنے والے تو اپنی جگہ ہیں, لیکن جو لوگ برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں, میں عاقب کی بات کروں گا کہ وہ جب اس طرح کے ریمارکس پاس کریں گے بہتوں کے لیے, انہوں نے شان کے لیے بھی عجیب ٹائپ کے کیے جو کہ ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کو وہ ایسا لگ رہا تھا ان کا وہ لے کے بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ جو ہے یہ کہیں کہ ہم ایک بھی جیت جائیں, یار آپ کے مطلب الفاظ جو ہیں وہ ایسے وائی از دیٹ رانگ؟ کیونکہ میں آپ کو کہیں اور بھی سن رہا تھا, آپ نے یہ بات کہی تھی, یہ تو پریکٹیکل اپروچ ہے کہ آپ ایک بھی جیت جائیں. اس میچ کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ جملہ غلط تھا؟ میرے حساب سے تو یہ پریکٹیکل اپروچ ہے. آپ کی انگلینڈ کے خلاف کیا حالت ہوگی جب پہ بیٹھے ہیں نا, وہاں آپ کو تھوڑا سا ڈھارس ہی دینا ہے. آپ تو بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. میں عاقب کی اس پہ نہیں ہوں. عاقب ہمیشہ ہی غلط, انہوں نے آن کے ٹی وی پہ جو باتیں کی ہیں وہ بھی غلط باتیں کی. پچھلی بار انہوں نے یہ جملہ کہا تھا. یہ دیکھیے یہ 5 میں سے ہم ایک ہی جیت جائیں بھائی, کیوں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کو سیریز میں آپ ہرا سکتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے آپ کے جگہ ٹھیک ہے پریویس جو بھی ہوا ہو, ابھی آپ نے کپتان چینج کر دیا نا, سارا کچھ چینج کر دیا. اب یہ آپ 5 میچوں میں اگر بابر 5 ہار جاتے ہیں, کیا کپتانی سے آپ ہٹائیں گے اسے؟ نہیں. تو پھر اس طرح کا آپ پورے سسٹم کو آپ نے اتنی, دیکھیے آنے والا کوئی بھی اور بھی آئے گا نا, جیسے ابھی بھیج دیے ہیں لوگوں کو, یہ سب بس برابر کے ہی ہیں, کوئی کچھ کرنے والا ہے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں لاسٹ ٹائم یہیں اسی پروگرام میں بیٹھ کے میں نے عاقب بھائی سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس ٹیسٹ سائیکل میں ہمارا اچھا چانس ہے, تو کیا ریئلٹی چیک نہیں تھا؟ آج جب وہ پریکٹیکل بات کر رہے ہیں کہ یہ 5 میچز میں ایک جیت جائیں تو بھی بڑی بات ہے, تو یہ پریکٹیکل ہے نا, ریئلٹی ہے. دیکھیں آپ جس پوسٹ پہ بیٹھے آپ یہ بات نہیں, میں تو کبھی بھی یہ بات نہیں کروں گا, میں کبھی بات یہ نہیں کروں گا. آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ابھی 120, 125, 130 سے زیادہ کا پیس نہیں ہے. آپ اٹھیں نا وہاں سے, اٹھ کے جا کے جیسے لاہور قلندر میں آپ جا کے بیٹھ کے سارے آپ نے کریڈٹ لیا, یہ میں نے نکالا, وہ میں نے نکالا. جائیں باہر نکلیں نا. آپ نے پیڈل لگا لیا, شام کی کہانیاں شروع کروا دی آپ نے, جو شام میں ہونے والی ہیں وہ کروا دیا آپ نے بولنگ مشین لگوا دی. آپ جائیں جا کے باہر سے کہہ رہے ہیں, اب میں دیکھ رہا ہوں نا, کہہ رہے ہیں ابھی 15 یا 20 دن یا کچھ ایسا بتایا انہوں نے کہ ہم 150 والے آپ کو نظر آئیں گے. کہاں سے نظر آئیں گے؟ اس کی بھی مشین کوئی لے کے آ رہے ہیں آپ, یا کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے الفاظ, اور پریویس بھی آپ نے جب آئے تھے آپ نے کوئی بہت بڑے تیر نہیں چلا دیے تھے یہاں پہ. ابھی آپ کو پوسٹ مل گئی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. مجھے چاہیے آپ جو فاسٹ بولر کی ہمیں پرابلم ہوئی ہوئی ہے, آپ نکل کے باہر جا کے ڈھونڈ کے لائیں فاسٹ بولر. آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نہیں کر سکتے. آپ جگہ ہم نے بھی بہت باہر جا کے کیا وجوہات ہے. جب سرفراز کپتان تھا اس وقت کیا ضرورت تھی؟ یہ جو حالات خراب کیے ہیں, تو کیا ٹیم تو بہت اچھی جا رہی تھی 2018 کے اس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ تو آن کے بدلے لیتے ہو لوگوں سے یار, اور یہ ہماری ٹیم میں اس طرح کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا. آپ کو دے دیا انہوں نے کچھ, لیکن آپ کے اندر جو چیز موجود ہے نا وہ ہم جانتے ہیں کیا ہے. میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں, کافی لوگوں کے ریمارکس بھی ان کے بارے میں انہوں نے دیے ہوئے میرے یہاں پر ہیں, لیکن میں چاہ نہیں رہا کہ ان کے بارے میں اور کوئی بات کرنی ہو. کوئی اتنی تو ان کو تو دھکا دے کے کہا گیا کہ آپ جائیے جا کے دیں بھائی کہ کیوں ہم لوگ اتنا خراب کھیل رہے ہیں, کیوں آپ کی دوسری ٹیمیں جو ہیں 4 اسپنر لے کے جا رہی ہیں, آپ فاسٹ بولر لے کے جا رہے ہیں ایسی جگہوں پہ. لاجک بتائیں نا, لاجک دیں آپ. وہ جو لاجک دے رہے تھے بیٹھ کے نکل کے, بیکار کی لاجک تھی, اس میں کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپورٹس روم. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم پاکستان کی اس پرفارمنس کی بات کر رہے تھے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے. شاہد صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. شاہد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. شاہد بھائی سب سے پہلے تو یہ اپڈیٹ کیجیے گا کہ آئی سی سی نے جو خرم شہزاد پر میچ فیس کا 15% کا جرمانہ عائد کیا ہے, اس کی ذرا ڈیٹیلز بتائیے گا.
دیکھیے یہ جو بالر اینیمیٹڈ اسٹائل میں سیلیبریٹ کرتے ہیں وکٹ آؤٹ کرنے پر، ان کی تھوڑی سی اڑی ہو گئی تھی شے ہوپ سے. شے ہوپ کو جب انہوں نے آؤٹ کیا تو انہوں نے ان کے قریب جا کر سیلیبریٹ کیا اور فسٹ پمپ کیے. اس سے تھوڑی سی آئی سی سی کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ڈی میرٹ پوائنٹ بھی ملا اور 15% میچ فیس کا جرمانہ لگا ہے. اور محمد عباس نے جب آخری وکٹ لی تھی جیمل وارکن کی، انہوں نے بھی اسی طرح اینیمیٹڈ اسٹائل میں جا کے سیلیبریٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ریپریمانڈ ہوا ہے. ان کو کوئی فائن نہیں ہوا، لیکن دونوں کو ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، فاسٹ بالر اس طرح کرتے ہیں. ہار کی جو شکست کے جو زخم تھے اس پہ تھوڑا سا نمک لگ گیا. اچھا، ابھی شاہد صاحب بات ہو رہی تھی توصیف بھائی سے بھی، جو پاکستان کی شکست ہے اس میں تو خیر بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں. بابر اعظم کی کپتانی انداز بدل گیا، نہیں مطلب دوبارہ سے آ گیا لیکن انداز وہی ہے. کپتانی ان کو دوبارہ ملی لیکن ود دا سیم ایٹیٹیوڈ، اور سب بہت زیادہ حیران ہوئے جو اوور کی پہلی بالوں پہ انہوں نے سنگل لے کے لاسٹ مین کو ایکسپوز کیا ہے. شاہد صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں اس پرفارمنس کو، کپتانی کو، اوور آل جو ہماری بیٹنگ کے فلاز ہیں کافی سارا بھی ڈسکس کیا توصیف بھائی سے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں مایوس کن ضرور ہے لیکن حسب توقع ہے. اس کی سب کو توقع تھی اور ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر تو کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر دونوں جگہ پہ ایک ٹیسٹ میچ بھی جیت گیا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. تو مشکل لگ رہا ہے کہ اگلا ٹیسٹ بھی پاکستان جیتے، اور انگلینڈ میں بھی کوئی ٹیسٹ میچ جیتنے کے امکانات بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں. اگر 3 میں سے 2 ٹیسٹ بھی جوفرا آرچر کھیل گئے تو وہ ان سارے ویسٹ انڈین بالر سے کہیں زیادہ اچھے اسٹینڈرڈ کے ہیں. تو مایوس کن ہے ظاہر. پاکستان آپ کو ٹیسٹ میچ میں ہم 2 سال سے یہ سن رہے ہیں کہ شان مسعود یہ کہتے تھے کہ 20 وکٹیں لینا ضروری ہیں. 20 وکٹیں تو آپ نے لے لی، لیکن دونوں اننگز میں سامنے والی ٹیم سے بڑا اسکور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، یا کم از کم دوسری اننگز میں زیادہ بڑا اسکور کرنا تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے. وہ ہم نے نہیں کیا. کپتانی کے بھی فلاز نظر آئے. بابر اعظم نے جس طرح کل جس انداز سے مطلب گیو اپ کر دیا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں یار اب یہ میچ ختم ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے شیلڈ. تھوڑا سا شیلڈ کرتے نمبر 8 کو، نمبر 9، نمبر 10، نمبر 11 کو. شاید بارش آتی، شاید کہیں سے آپ کو کوئی ساتھ دیتی. قدرت انہی لوگوں کو ساتھ دیتی جو بریو ہوتے ہیں، جو اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں. ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیتی قدرت. تو بابر اعظم نے ہتھیار ڈال دیے جس کی وجہ سے پاکستان مطلب اتنی اچھی فائٹ نہیں کر سکا جتنی پاکستان سے فائٹ کرنے کی پاکستان سوچتا کہ نہیں پاکستان کو اس سے اچھی فائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کپتان چینج کیا ہے، تھوڑی سی جو تبدیلی آنی چاہیے، لیکن وہی غلطیاں، وہی کولیپسز. 14ویں لگاتار بار پاکستان کی 5 وکٹیں کولیپس ہوئی ہیں، اور یہ سارے ڈائریکٹرز وغیرہ بتاتے رہتے ہیں. حفیظ جب تھے کوچ وہ بتاتے رہے کہ یہ خامیاں ہیں، لیکن ہم اتنی تیزی سے لوگ چینج کر دیتے ہیں کہ جب وہ نیا آتا ہے تو وہ نئے سرے سے کام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اپنے اوپینین شیئر کر رہے تھے. ہیڈ کوچ سرفراز احمد کا کیا کہنا تھا آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. جو ہمارا تیسرے دن کا سیشن تھا، آئی تھنک وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا مس کیا. اگر ہم وہاں پہ ان کی وہ پارٹنرشپ نہیں لگتی، آخری جو پارٹنرشپ لگی ہے 8ویں وکٹ پہ، اگر والی پارٹنرشپ ہم پکڑ لیتے، اس کے علاوہ جو ہماری پہلی اننگ میں ہمیں ایک اچھی اپرچونٹی ملی تھی کہ ہم اچھی خاصی اگر وہاں پہ لیڈ لے لیتے 50 اور رنس کی، تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ہمیں وہاں پہ نقصان ہوا تھوڑا. آئی تھنک یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا بیٹنگ کی طرف سے ہمیں تھوڑی سی مایوسی ہے. ہوپ فلی کہ انشاءاللہ ایز اے بیٹنگ یونٹ جو ہے ہم اچھا پرفارم کریں گے نیکسٹ میچ میں. توصیف بھائی، اتنا گولڈن اپرچونٹی جب آپ ویسٹ کر دینا، ہاؤ ڈو یو کم بیک فرام دس؟ دیکھیے وہ بات اپنی جگہ ہے، وہ 8ویں وکٹ ایسے ہوگی، اس کا کوئی ریزلٹ تو نکالتے. اتنے دنوں سے آپ اس طرح ٹیل سے رنز کرا رہے ہیں ہر گیم ہو. آپ نے کون سے وہاں پہ مشورے دیے؟ آپ کا بیٹنگ کوچ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مسکین ہو کے بیٹھا ہوا ہے بالکل. اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ٹیل ہمیں 4 دفعہ کر چکی ہے دوسری ٹیم کی. آپ نے کیا اس کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی بنائی؟ کوئی توڑ نکالا؟ کوئی توڑ ہے؟ آپ سے آؤٹ نہیں ہو رہا. دیکھیے میں تو ان کی اسی میچ میں دیتا ہوں جب وہ پارٹنرشپ لگی ان کی، وہ اس نے باہر سے اشارہ کر دیا کہ لیفٹ آرم اس کو بلا، وہ آن کے 1 اوور کر کے گیا، ہوا کچھ نہیں ہوا. آپ بھی سوچا تو نا، توڑ تو تھا نا، کچھ توڑ تو تھا نا. آپ نے کچھ، آپ نے چانس ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس نعمان علی کو کے لیے جس کو لے کے گئے آپ، تو خالی دکھانے کے لیے لے کے گئے تھے آپ. یا بیچ میں 10 15 20 اوور تو اس کے پورے میچ میں عثمان کی بات کر رہا ہوں اس میں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے سارا کچھ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن سوال ڈیبیو کرانے کے نہیں ہے، ان کو موقع پورا دینے کے. پیچھے ایک کاشف کو ہم دیکھ چکے ہیں نا، اس کو لے کے گئے تھے نا یہاں پر ڈیبیو کرانے کے لیے چانسز اگلے ٹیسٹ میچ میں.
امید دعائیں بس ہم تو یہی کر سکتے ہیں اور ہمارے بس میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جس دن کریں گے نا اس دن ہمیں محسوس پتا چلے گا کہ کچھ یوں کہ یہ میرا خیال ہے فلائنگ ان دی ایئر, یہ لوگ سارے آسمان پہ چڑھے ہوئے ہوں گے. میں آنیسٹلی آپ کو بول رہا ہوں, اس لیے کہ ایک چیز نظر آنی چاہیے نا, وہ نظر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ توصیف احمد صاحب ہمارے. اور آبویسلی سب بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں موقع آئے اور اس کو گوا دیں تو پھر زیادہ افسوس ہوتا ہے. اب دعاؤں پہ ہی ہے اگلا ٹیسٹ میچ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.